अस्सलाम वालेकुम। अलमहदी टीवी के प्रोग्राम प्याम ज़ैनब में आपकी मेज़बान अंदलीब ज़हरा मिर्ज़ा फिर से हाजिर खिदमत है और तोहफ़ा जाली मदद पेश करती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और नाज़रात, प्याम ज़ैनब की मशअल एक मरतबा फिर से हाथ में है। अल्लाह परवरदिगार के हुक्म से और आपकी दी हुई एनर्जी से आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगेगा। इसमें आप सब ने हिस्सा लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका ताउन हमारी एनर्जी है और ये ताउन फ़ोन कॉल के ज़रिए किया जा सकता है और हौसला बढ़ाया जा सकता है। आप में से अगर कोई पढ़ना चाहे कुछ भी, इसमें हिस्सा लें, पढ़ें, ताकि प्रोग्राम में और जान आए। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और नाज़रात, प्रोग्राम का आगाज करते हैं बाकायदगी के साथ और फॉर्मेट बताती चलूं। वही फॉर्मेट है उसका कि प्रोग्राम का खास टॉपिक चलेगा और उसके बाद किताब की बात होगी, शेर की बात होगी। इसमें अगर आप में कोई रेसिपी बताना चाहे, कोई न्याज नज़र की रेसिपी बताना चाहे तो ज़रूर बताइए, उसे हम वेलकम कहेंगे। इसके अलावा जो हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में, वो हमारे आने वाले वक्त के लिए हमारी ज़ात की, हमारी शख्सियत की अक्कासी करेगा, ताकि हम आगे चलकर अपने आप को मिल्लत इस्लामिया के लिए मजबूत इकाई का काम करने के काबिल बना सकें। तो माओ, बहनों, बेटियों, ये प्रोग्राम आपका है। आज के प्रोग्राम के बारे में खास तौर पे ये कहना चाहूंगी कि सफर का महीना है। सफर के महीने में सफर की बात की जाएगी, इसलिए कि सफर नाम है तकलीफ का, दुख का, थकावट का, मुसाफरत के तय किए जाने का। असीराने करबला की मुसाफरत का जिक्र होगा, लेकिन चूंकि आप सब की मेहरबानी है, आप सब इंतजार कर रहे होते हैं प्रोग्राम का, तो मैं कॉल पहले लेती हूँ, फिर आगे बात करती। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं शमा बात कर रही हूँ मिल्पीडेस कैलिफोर्निया से। जी शमा बहन, खुश आमदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम जो है प्याम ज़ैनब, वो असीराने करबला के दाखिला शाम के बारे में है। अभी मैं उसके बारे में तफसील पूरी नहीं बता सकी, इसलिए कि कुछ हमारी तकनीकी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से प्रोग्राम कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन आप सबकी मोहब्बत है कि आप उसका इंतजार करते हैं और फोन कॉल्स करते हैं। अल्लाह ताला आपको इस का जज़ाए खैर देगा कि आपने आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा चुना है और बिल्कुल मुहर्रम अल हराम के मुनासबत से और बहुत ही अच्छा ये मौजू है। हमारा सलाम हो बीवी ज़ैनब को और अल्लाह ताला जो है वो आपके प्रोग्राम को और तरक्की दे। हम आपके साथ जो है वो हमेशा शरीक रहेंगे, आपकी खुशियों में भी और आपके जो है प्रोग्राम में भी, और आपकी जो है वो जो भी आपका प्रोग्राम का वो मौजू रहेगा, हम उसका खैर मकदम भी करते हैं और उसके साथ शामिल भी होना पसंद करते हैं। शमा बहन, अल्लाह परवरदिगार आपको इसकी जज़ाए खैर दे। ये हम आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, हम अपने आने वाली नस्लों को की तरबियत करने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। हम ख़वातीन की हिम्मत बढ़ाने के लिए और उन्हें हौसला देने के लिए ये प्रोग्राम प्याम ज़ैनब शुरू किया गया है। जनाब ज़ैनब अरब की शेर दिल खातून फातेह करबला शरीकतुल हुसैन के नाम का ये प्रोग्राम है और जो बहनें इसमें हिस्सा लेती हैं या इसे देखती हैं या बाद में हौसला बढ़ाती हैं, तो मैं उन सबको मुजाहिदात ज़ैनब का नाम दूंगी। तो आप मैं चाहूंगी, आप माशाल्लाह से हर मर्तबा बहुत अच्छे अंदाज से इसमें शिरकत करती हैं और हमें कुछ ना कुछ अच्छा बता के जाती हैं। तो मैं चाहूंगी कि शहजादा अली असगर के नाम की चूंकि सबीलें लगाई जाती हैं, जनाब सकीना के नाम के शरबत बनाए जाते हैं, अगर इस तरह की कोई आपके पास नई रेसिपी हो कि मोमिनात जो हैं वो नजर दे सके, तो प्लीज आप हमें बताइए, वरना जैसे जो आपका दिल चाहे आप उसमें शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, रेसिपियां तो मेरे पास बहुत सारी हैं और मैं चाहती हूँ कि इस दफा कुछ थोड़ा सा
اچھا. اور اگر مینگو پیوری 1 کپ لے کے اور 1 کپ دودھ لے کے اس میں تھوڑی سی پسی ہوئی چینی ڈال کے اور پسی ہوئی الائچی، زعفران اچھا. اور کیوڑا پراسا، یہ ساری چیزیں آپ ایک دم بلینڈر میں ڈال کر، یہ بہت جلدی بن جائے گا، اچھا. اور بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کریں. اور یہ آم رس اس کو کہتے ہیں، آم رس اسے بولتے ہیں. دودھ میں مینگو پیوری ڈلی ہوتی ہے اچھا. اور اس میں چینی اور پسی ہوئی الائچی جو ہے وہ اس کا سیکریٹ انگریڈینٹ ہے، ٹھیک اور ہے. پسی ہوئی الائچی اور ذرا سا کیوڑا ڈال کے تو پھر اخیر میں آپ ذرا سی ٹوٹی ہوئی برف ڈال دیجیے. اچھا. یہ جو ہے یہ بہت ہی خوشبودار قسم کا ایک آم رس بن جائے گا. تو بچوں کو اچھا بھی لگے گا یقیناً. تو چونکہ جب نظر دی جاتی ہے یا نیاز دی جاتی ہے تو اس میں تو ذرا تھوڑی زیادہ کوانٹٹی کا بنایا جاتا ہے، تو بہنیں میرا خیال ہے اپنے حساب سے اس میں بڑھا سکتی ہیں. کیا خیال ہے؟ بالکل، میں نے آپ کو ایک جنرل آئیڈیا دیا ہے کہ 1 کپ جو ہے وہ آم کی پیوری ہوگی اور 1 کپ جو ہے وہ دودھ ہوگا. تو آپ چاہے 10 کپ دودھ کر لیجیے، 10 کپ پیوری کر لیجیے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ اس کا ریشو پروپورشن جو ہے وہ اس طرح کا ہے، 1 کپ آم کا کی پیوری ہوگی اور 1 کپ جو ہے وہ دودھ کا ہوگا، اور پسی ہوئی چینی جو ہے وہ آپ 2 یا 3 چمچی اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھ لیں، اور پسی ہوئی الائچی بھی آدھی چمچی اس کے اندر ڈالیں، اور زعفران ذرا سا اگر آپ کو ملتا ہے تو وہ ذرا سی 1 چٹکی ڈال دیجیے، اور کیوڑا ذرا سا خوشبو کے لیے. تو یہ دیکھیے جب آپ سبھی لگائیں گے تو یہ اتنی اچھی چیز بنے گی کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کو پیے گا، اور اس کو پی کے انسان جو ہے وہ تھوڑی دیر مطلب کافی نرشنگ ہے، رچ چیز ہے، رچ ڈائٹ ہے. اس کو آپ پی کے جو ہے نا وہ آپ کو مطلب اچھا لگے گا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ شمع بہن. اللہ پروردگار آپ کے یہ جو شرکت ہے اس پروگرام میں اس سے آپ کے لیے وسیلہ نجات بنائے، اور ہم سب جو آپ کی ریسپیز ہیں وہ میں تو یقیناً ٹرائی کرتی ہوں. بہت بہنیں بتاتی بھی ہیں کہ وہ آپ کی ریسپیز ٹرائی کرتی ہیں. محرم کے حوالے سے چونکہ ہمارے دل اداس ہوتے ہیں، طبیعتیں پریشان ہوتی ہیں، تو ہم اسی حوالے سے پھر اپنی ریسپیز بھی دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ انہی کے نام کی نظر دی لائی جاتی ہے اور انہی کے نام کی نیاز دی جاتی ہے، تو سبیلیں لگائی جاتی ہیں. اس وقت جو کربلا کے پیاسے تھے، 1 بوند پانی دینے کے لیے جنہیں اتنا ترسایا جاتا تھا، شہزادہ علی اصغر کی جان لے لی انہوں نے اور 1 قطرہ پانی نہ دیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو بھی حصہ لیتا ہے، جس طرح سے بھی حصہ لیتا ہے، میری جناب سیدہ کے صدقے میں پروردگار عالم انہیں راحتیں نصیب کرے اور انہیں سکھ چین دے زندگی میں. آمین. ہماری محبتیں، ہماری تمام جو چاہتے ہیں وہ سب آپ کے ساتھ اور آپ کے پروگرام کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ شمع، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. تو ماں، بہنوں، بیٹیوں، میں بات کر رہی تھی سفر کی. دیکھیے آج دنیا میں اتنی بڑی بڑی لگژری گاڑیاں بنی، اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے بنے، اتنے بڑے بڑے ہوائی جہاز بنائے گئے، انسان کی سہولت کے لیے اتنی زیادہ گاڑیاں اور اتنی زیادہ سہولیات فراہم کی گئیں. مقصد کیا تھا؟ انسان کو سہولت دینا، سفر میں سہولت دینا تاکہ آرام دہ سفر کٹے. جیسے ہی کوئی یہ ذکر کرتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، سننے والے کا دل ایک دم سے اداس سا ہو جاتا ہے. اچھا آپ سفر پہ جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کا سفر بخیریت گزرے، آپ خیریت سے اپنے گھر، اپنے بہن بھائیوں کے پاس، اپنے بچوں کے پاس واپس آئیں. فوراً سننے والا اسے دعا دیتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو، ہم سے اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو آپ ضرور بتائیے گا، اس لیے کہ مسافر کی خدمت کرنے سے پروردگار عالم خوش ہوتا ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہم عام زندگی میں آپس میں اتنے اچھے ہیں، عام زندگی میں اپنے سفر کو اتنا اچھا گزارنا چاہتے ہیں، لیکن تاریخ اسلام میں ایک سفر ایسا سیاہ دھبا بن کے ابھرا ہے، میں کہتی ہوں کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. نہتے وہ بچے، وہ بیویاں جن کے قیام کو آگ لگا دی گئی، جن کے باپ مارے گئے، جن کے بھائی مارے گئے، جن کے شوہر مارے گئے،
جن کے ہاتھ رسن کے ساتھ باندھ دیے گئے، کیا قصور تھا ان کا؟ میں کہتی ہوں کہ تاریخ اسلام میں یہ جو کربلا کا سفر ہے، سفر شام، پہلے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک، اس میں کتنے مشکل اور کتنے کٹھن مراحل آئے. یہ سفر کبھی بھی ہم بھول نہیں سکتے. جب بھی اس سفر کا ذکر آتا ہے، جب بھی اسیران کربلا کا ذکر آتا ہے، جب بھی مسافرہ شام کا ذکر آتا ہے، جب بھی صابرہ شام کا ذکر آتا ہے، تو ہمارے دل پگھل جاتے ہیں، ہماری روحیں رونے لگ جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ سفر دنیا کا مشکل ترین سفر تھا. وہ قافلہ جو 44 اونٹوں پہ آیا تھا، 3 اونٹوں پہ واپس گیا. سب کے ہاتھ بندھے ہوئے، کئی دن کے بھوکے، کئی دن کے پیاسے، اپنے پیاروں کی لاشیں وہاں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں یوں ہی چھوڑ کے آنے والی بیویاں، یوں ہی چھوڑ کے آنے والے بچے، یوں ہی چھوڑ کے آنے والی بچیاں. اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو اس کی روح لرز جاتی ہے. میں فون کال لے لوں. جی السلام علیکم، کیا میں زینب میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں احسان عرض کر رہا ہوں. جی احسان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ پچھلے دنوں میں نے ایک نظم لکھی تھی. جی وہ دراصل ایسے ہے کہ ایک دوست ہے اپنا، وہ جا رہا تھا ادھر نجف میں، کربلا میں. اچھا. تو میں نے کچھ پیغامات جو ہے نا وہ لکھے تھے، اور میں نے کہا کہ یہ میرا سلام آپ وہاں پہنچا دیں جناب شبیر اور سیدنا علی مرتضیٰ نجف جو ہیں. تو یہ سارا میں نے اس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے جی یہ میں نے لکھا ہے کچھ. جی ضرور، پلیز ہمیں بھی اس کو شیئر کیجیے تاکہ ہم بھی کچھ وہ ہیں پیغامات ہیں، یا آپ سمجھ لیں میری کچھ معروضات ہیں جو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ در شبیر پہنچا دوں. جی احسان بھائی، آپ ماشاءاللہ سے کینیڈا سے کال کرتے ہیں ہمیں. اللہ پروردگار آپ کو اس کے جزائے خیر دے، اور جناب سیدہ راضی ہوں. سنیں جی یہ سلام اپنی نوعیت کا مختلف ہے، کیونکہ یہ تو میرے کچھ معروضات ہیں. اچھا جی اچھا جی ارشاد فرمائیں. جب در شبیر پہنچو تم تو یہ کرنا ضرور. جب در شبیر پہنچو تم تو یہ کرنا ضرور. پیش کرنا میرا بھی سوز و سلام اس کے حضور. پیش کرنا میرا بھی سوز و سلام اس کے حضور. ایک تعصف اپنے بھی دل میں یہ رہتا ہے ضرور. ایک تعصف اپنے بھی دل میں یہ رہتا ہے ضرور. سر کے بل ہم چل کے جاتے تیرے سنگ اس کے حضور. سر کے بل ہم چل کے جاتے تیرے سنگ اس کے حضور. اور اس سے کہنا کاش ہوتے کربلا میں تیرے ساتھ. اس سے کہنا کاش ہوتے کربلا میں تیرے ساتھ. جان دے کر ہم تیری فریاد کو آتے ضرور. اس سے کہنا کاش ہوتے کربلا میں تیرے ساتھ. جان دے کر ہم تیری فریاد کو آتے ضرور. اور ہم شہیدی کا بھی کچھ اعزاز تو پاتے ضرور. ہم شہیدی کا بھی کچھ اعزاز تو پاتے ضرور. اشکیا کو ہم مٹا کر خود بھی مٹ جاتے ضرور. اشکیا کو ہم مٹا کر خود بھی مٹ جاتے ضرور. اور کربلا کی خاک کو
کی خاک کو سر پہ سجائیں گے ضرور، خون کے آنسو یاد میں تیری بہائیں گے ضرور، کربلا کی خاک کو سر پہ سجائیں گے ضرور، خون کے آنسو یاد میں تیری بہائیں گے ضرور، اور کب دعا باری میری پہنچے گی یہ تیرے حضور، کب دعا باری میری پہنچے گی یہ تیرے حضور، دل میں اتنی نان ہے یہ رنگ لائے گی ضرور، دل میں اتنی نان ہے یہ رنگ لائے گی ضرور، اور بے کلی بھی میرے دل کی ایک دن جائے گی دور، بے کلی بھی میرے دل کی ایک دن جائے گی دور، باری آتی کا شرف جب پائیں گے تیرے حضور، بے کلی بھی میرے دل کی ایک دن جائے گی دور، باری آبی کا شرف جب پائیں گے تیرے حضور، کچھ وسیلہ بھی سفر کا ہو ہمیں درکار کیوں، کچھ وسیلہ بھی سفر کا ہو ہمیں درکار کیوں، ہم درے شبیر پہ پہنچیں گے چوں اڑتے طیور، ہم درے شبیر پہ پہنچیں گے چوں اڑتے طیور، اور مکتا ہے جی ٹھان رکھی ہے یہی احسان نے دل میں ضرور، ٹھان رکھی ہے یہی احسان نے دل میں ضرور، ایک نہ ایک دن کربلا ہم آئیں گے ایک نہ ایک دن کربلا ہم آئیں گے تیرے حضور، یہ تھی جی وہ نظم جو میں نے اسے اپنے دوست سے کہی تھی، تو میں نے کہا یہ میری معروضات جو ہے وہ پہنچا دینا، انشاءاللہ پہنچ گئی، آپ نے سوچا اور آپ کی پہنچ گئی۔ اس میں یہ تھا نا، میں نے ویسے میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا کچھ بات یہ ہے، آپ تو ماشاءاللہ پیسہ خرچ کیا، پہلی وقت خرچ کیا اور گئے، تو میں نے کہا دیکھو ہم ایسے ہیں، کچھ وسیلہ بھی سفر کا ہو ہمیں درکار کیوں، کچھ وسیلہ بھی سفر کا ہو ہمیں درکار کیوں، ہم درے شبیر پہ پہنچیں گے کیوں اڑتے طیور، انشاءاللہ بہت شکریہ احسان بھائی جی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بات ہوتی رہے گی۔ یہ آپ کا پروگرام یوٹیوب پہ لوڈ ہوتا ہے کبھی؟ جی بالکل ہوتا ہے، سارے پروگرام یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور آج کا پروگرام بھی آج ہی آ جائے گا انشاءاللہ، تو آپ دیکھیے گا، ابھی لائیو بھی آ رہا ہے۔ اوکے جی، لائیو تو دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ معزز ناظرین و ناظرات، آپ نے دیکھا کہ حب اہل بیت رکھنے والے ایک مومن کے دل سے کتنی پیاری دعائیں نکلیں، کتنی پیاری باتیں نکلیں، وہ جو جا نہیں سکتے، وہ جو سفر کی مسافت طے کرنا جن کے بس میں فی الحال نہیں ہے، لیکن جذبہ اتنا شدید ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ طیور کی طرح اڑ کر جائیں گے، اور انشاءاللہ ہر حب حسین رکھنے والے کو پروردگار وہ پاکیزہ مقام ضرور دکھائے جہاں انبیاء سلام کرتے ہیں، جہاں امامین سلام کرتے ہیں، جہاں ملائکہ اترتے ہیں، جہاں حوران جنت کوثر و سلسبیل کے چھینٹے لگا لگا کے درود و سلام پیش کرتی ہیں۔ تو معزز ناظرین و ناظرات، میں اپنی بات پھر آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ سفر کی بات کر رہی تھی کہ سفر میں انسان آسانیاں چاہتا ہے، سفر میں انسان دوسرے کو آسانیاں دینا چاہتا ہے، لیکن یہ کیسا سفر تھا جہاں قیدی بنائے گئے۔ جی میں فون کال لوں، چونکہ آپ کا پروگرام ہے اور آپ کی کالز ہماری انرجی ہیں، میں بات سننا چاہتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی جی، پیام زینب میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. I'd like to say something on the show, like a short poem. Okay. Bibi Fatima Zehra, Zainab Malisah. جی بیٹا، آپ اپنا نام بتائیے گا پہلے. زہرا. زہرا، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پینسلوینیا. پینسلوینیا سے. جی جی ضرور، بسم اللہ، سنائیے بیٹا. Lady of faith, lady of light, they killed your sons, your brothers, your friends, and then they came and burned your tents. Lady of faith, lady of strength, oh my, what courage did you show, even as the fire did gloom. Lady of faith, lady of strength, to your deepest place you were dragged. یہ زہرا ماشاء اللہ آپ نے خود لکھا تھا یہ؟ نہیں. اچھا، آپ نے کہیں سے سرچ کیا؟ جی. بہت بہت ہی پیارے لفظ ہیں کہ لیڈی آف فیتھ اینڈ لیڈی آف اسٹرینتھ. تو بیٹا اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کتنی بڑی شخصیت ہیں. جی. تھینک یو بیٹا. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ پروگرام میں؟ I just wanted to say I really enjoy your show. Okay. And I very much enjoy watching it. So. Okay. آپ دیکھ رہے ہو لائیو؟ جی. اوکے بیٹا، تھینک یو سو مچ. اسی طریقے سے آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اپنے دوستوں سے کہیں کہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں. پتہ نہیں کس وقت کون سا جملہ اہل بیت کی شان میں آپ کہیں تو آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے وسیلہ نجات بن جائے. جزاک اللہ بیٹا. گاڈ بلیس یو. جی انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی، تو میں پھر اپنی بات وہیں سے آگے بڑھانا چاہوں گی کہ ہم سفر میں ایک دوسرے کو سہولتیں دینا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ایسے بھی ہیں جو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کربلا کے لٹے ہوئے قافلے کو اذیت دی جائے. خدا کی لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت اطہار کو اتنی اذیتیں دی. جناب زینب سلام اللہ علیہا، میرا سلام، ساری کائنات کا سلام اس باعزت بی بی پر، اس صابرہ بی بی پر. ابھی زہرا بیٹی نے کہا کہ لیڈی آف فیتھ اینڈ لیڈی آف اسٹرینتھ. یقیناً یہ لیڈی آف فیتھ اینڈ لیڈی آف اسٹرینتھ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 66 راتیں میری بی بی کو سفر کے درمیان سونے نہیں دیا گیا. ایک ملعون کی اس ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ بی بی کو سونے نہ دیا جائے. جہاں وہ بیٹھتی، کبھی قافلہ جب تھک ہار کے قافلے والوں کو بیٹھنے کی اجازت دیتے، بی بی کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتی تو فوراً جگایا جاتا، سونے نہیں دیا جاتا تھا کہ علی کی بیٹی کو اذیت دی جائے. لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ کی شان والے، اللہ کی آن والے، اللہ کی وان والے، انہوں نے اللہ کا مرتبہ ہمارے دلوں پر بٹھایا. انہوں نے اللہ کی شان ہمیں بتائی کہ اتنے دکھ تکلیفیں، اتنی اذیتیں دینے کے باوجود جب دربار یزید میں جناب زینب عالیہ گویا ہوئی اور دربار یزید میں انہوں نے اپنا تاریخ ساز خطبہ دیا، تو کہتے ہیں کہ وہ جو لاکھوں کا مجمع تھا جس میں اتنا شور تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی، حتیٰ کہ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھیں وہ بھی رک گئیں. پوری کائنات پر سکتہ طاری ہو گیا. جناب زینب عالیہ 66 راتوں کی جاگی ہوئی، اتنے دنوں کی بھوکی، اتنے دنوں کی پیاسی، اپنوں کے غموں سے چور، بیٹوں کو رائے خدا میں فدا کر کے آنے والی، اکبر جیسا بیٹا دے کے آنے والی، حسین جیسا بھائی دے کے آنے والی، عباس جیسے بھائی کے بازو کٹا کے آنے والی. یہ عرب کی شیر دل خاتون جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کا پیکر، جناب سیدہ کا لخت جگر جب یہ بولی ہیں تو کائنات کو حیران کر دیا. ان کے خطبے کے کچھ جملے سنانا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے
یہ بتانا چاہوں گی کہ جب شام میں اسیران کربلا کا جو قافلہ ہے وہ داخل ہوا تو سب جانتے ہیں کہ شام کو کس طرح سجایا گیا تھا. بازاروں میں کیسی رونق لگائی گئی تھی. جوان لڑکے بھڑکیلے لباس پہن کے آ چکے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، ڈھولک بجا رہے تھے. مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ گویا عورتوں کو بلایا گیا تھا تاکہ سید الساجدین کو اذیت دی جائے اور انہیں پریشان کیا جائے. دکانیں آباد کر دی گئیں، نئے سامان سجا دیے گئے. اتنی چہل پہل تھی، اتنی رونق تھی کہ ایک صحابی رسول کا گزر وہاں سے ہوا تو وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ایسا تو کوئی دن نہیں کہ مسلمانوں کی عید ہو، اس سے پہلے تو کبھی ایسی رونق نہیں لگی، ایسے میلے نہیں ہوئے یہاں، تو ایسا کون سا موقع ہے جس کی بنا پر یہاں اس طرح سے شام کو سجایا گیا ہے اور بازاروں کو سجایا گیا ہے. پھر انہیں معلوم ہوا کہ نواسہ رسول کو قتل کر کے ان کے بیٹے وقت کے امام کو، امام زین العابدین علیہ السلام کو، اور کربلا میں اس طریقے سے خیام کو آگ لگانے کے بعد سادات کو قید کر کے یہاں اب دربار میں پیش کیا جانے لگا ہے. صحابی رسول کی حالت غیر ہو گئی کہ رسول ساتھیوں کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کیا جا رہا ہے. وہ آ کے ان گھوڑوں کے آگے لیٹ گئے. انہوں نے کہا کہ تم سادات کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. ہر قدم پہ ایسا ہوا. کئی چاہنے والے اللہ کے اس کے رسول کے آگے آئے اور انہوں نے اپنی جانیں دی. جی میں فون کال لے لوں. جی السلام علیکم. پیام زینب میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. وعلیکم السلام باجی، میں حافظ مبشر کر رہا ہوں. جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے. پہلے تو میرے لیے یہ بڑے فخر کا مقام ہے کہ آج آپ کا پروگرام اتنے عرصے کے بعد دوبارہ لائیو ہوا ہے. جو پیام زینب نمبر 9 ہے وہ تو یوٹیوب پہ موجود ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ لیں گے. لیکن پیام زینب نمبر 10 جو ہے وہ اب آ رہا ہے. تو مجھے بڑا فخر ہے، بڑا میں اس بات سے محسوس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام آگے بھی ترقی کرے گا اور اس کی جو ہے انشاءاللہ تعالی لوگوں میں اس کی شہرت اور زیادہ ہوگی انشاءاللہ. بھائی بس یہ ہے کہ آپ تعاون کرتے رہیں اور آپ اسی طریقے سے اپنے جو ہم جیسوں کی کوئی حیثیت نہیں جب تک ہمارے سروں پر، آپ کے سروں پر اور باقی لوگوں کے سروں پر مولانا ڈاکٹر سخاوت حسین سنجرانوی کا سایہ موجود رہے گا. اس وقت تک ہمارا چینل بھی ترقی کرتا رہے گا، ہمارے پروگرامز بھی ترقی کریں گے. بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے کہ ڈاکٹر سخاوت حسین سنجرانوی صاحب نے یہ سب اتنا آسان کر دیا میرے لیے کہ یہاں میں اتنے قریب سے اب یہ پروگرام کرنے کے قابل ہو گئی ہوں. درمیان میں کچھ ہفتے پروگرام آپ کو معلوم ہے کہ یہاں مردانہ مجالس ہوا کرتی تھی، اس وقت میں تو ہال خالی نہیں تھا. دن کو میں مجالس میں بزی ہوتی کی وجہ سے ہم احترام محرم کا پروگرام نہ کر سکے. جی تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزوں کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. لیکن یہ ہے کہ محرم کی مجالس پورے زور شور سے ہوئی اور یزید کے جو آج کے زمانے میں بھی چاہنے والے دنیا میں موجود ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں اس کو، ان کے منہ پر زبردست تماشے پڑے کہ پوری دنیا میں یزید پر لعنت بھیجنے والے موجود تھے، مگر اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے محرم کے دنوں میں سامنے بھی نہیں آ رہے تھے، نظر بھی نہیں آ رہے تھے. چوریوں کی طرح کہیں فرار ہو گئے تھے، جیسے انہیں لگتا تھا کہ اگر ہم سامنے آئے تو اسے لانتے ہی پڑیں گے. بالکل بے شک. تو اب مبشر بھائی میں یہاں آپ کو اپنا کچھ حصہ ڈالنا چاہوں گا. جی ضرور اس سلسلے میں بھی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے دن آج کل چل رہے ہیں، جس دن سے غزوۃ الصفر شروع ہوا ہے، یہی وہ دن تھے کہ جب اسیران کربلا کا قافلہ شام کے دروازے پر پہنچا اور بعض روایات کے مطابق تقریباً ایک پورا دن دروازے پر 72 گھنٹے گزر گئے. 72 گھنٹے گزرنے کے بعد انہیں داخلہ شام کی اجازت ملی اور اس حالت میں ملی کہ پورے کے پورے بازار، پورے کے پورے شام کو سجایا گیا صرف اس کام کے لیے کہ اسیران کو دنیا کے سامنے
کیا جائے. ہاں جی. اور پھر یہ بھی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے بات، میں نے اپنے استاد ڈاکٹر مولانا سخاوت سنجاوی سے ہی یہ بات سنی ہے کہ جب بی بی دروازے کے قریب پہنچی، جہاں سے دربار میں داخلے کا آغاز ہونا تھا، اس جگہ پر پہنچ کر بی بی زمین پر بیٹھ گئی. وقت کے امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا، پھوپھی آپ ہر موقع پر تازہ دم رہی، آپ کو کسی مصیبت نے تنگ نہ کیا، آج کیا اس مصیبت سے گھبرا گئی؟ کہا نہیں سجاد نہیں، معاملہ کچھ اور ہے. بات یہ ہے کہ میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹی ایک دن آئے گا تمہیں شرابی کے دربار میں جانا ہوگا، دربار ایسے لوگوں سے سجا ہوگا جو تمہاری طرف دیکھ رہے ہوں گے اور تم بے مکنا اور چادر ہوگی. اس حالت میں زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا سے ریکویسٹ کی، بابا صرف ایک درخواست ہے، اس وقت آپ تشریف لے آئیے گا تاکہ میں آپ سے اس وقت پوچھ سکوں، بابا شرابی کے دربار میں ایسی بیٹیاں کیسے جاتی ہیں جن کا چہرہ کبھی مسلمانوں یا مومنوں نے بھی نہیں دیکھا؟ ایسی بیٹیاں کیسے جایا کرتی ہیں؟ میں بس بابا کا انتظار کر رہی ہوں. سجاد مجھے موقع صرف چاہیے کہ ایک بار بابا آ کر میرا دامن تھام کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دربار کے اندر لے جانے میں میری مدد کر سکیں. انشاءاللہ تعالی یہ قافلہ زینب ہم تازہ دم رہے گا، ساری دنیا کے سامنے اس کی حیثیت برقرار رہے گی. اور انشاءاللہ تعالی آپ کا پروگرام قیام زینب نام ہی بتاتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کو کبھی تکلیف نہیں پہنچے گی، کیونکہ یہ ان سے منسوب ہے جنہوں نے تکلیفیں اور قید کاٹ کر اس قافلے کو اس حیثیت کو ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا. مبشر بھائی آپ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہیں اور پروردگار عالم نے آپ کو اتنی فضیلت دے رکھی ہے، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اسی طریقے سے اپنا تعاون جاری رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ پروردگار آپ کو خوش رکھے. یہ حافظ مبشر صاحب تھے، انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں بازار شام کے بارے میں ہمیں بتایا، سلام انہیں پیش کیا. تو معزز ناظرین و ناظرات، میرے جو جذبات ہیں، میرے جو احساسات ہیں، میری جو باتیں ہیں، وہ میں مکمل طور سے آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکی، لیکن پروگرام جو ہے آپ کا پروگرام ہے، اس میں آپ کی باتیں میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ حصہ لیں، ہماری بہنیں حصہ لیں، ہمارے بھائی حصہ لیں، تاکہ ان کے جذبات بھی لوگوں تک پہنچے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام قیام زینب بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، اور اس سے پہلے میں ڈاکٹر علامہ کے پروگرام اسم اعظم اور ساتھ مستقل مل کر چکا ہوں میں. جی جی بھائی. زمان نام ہے میرا، میں ٹورانٹو کینیڈا سے جو بات کر رہا ہوں. جی جی ماشاء اللہ، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے قیام زینب میں بھی. ضرور بھائی ضرور. بسم اللہ بسم اللہ. آپ اپنے ٹی وی کی آواز اگر آہستہ کر دیں تو پھر آسانی ہو جائے گی. اللہم صل. سلمان بھائی آپ اپنے ٹی وی کی آواز اگر آہستہ کر دیں. جی جی میں نے آواز کم کر دی. جی 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 بسم اللہ سنائیے. کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا،
جزاک اللہ بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی یہ بھائی تھے ٹورانٹو کینیڈا سے، انہوں نے کال کی اور ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت کلام سنایا۔ پروردگار عالم یہ کلام ان کے لیے وسیلہ نجات بنائے، اور جو اتنا خوبصورت ٹکڑا، جو ہر کلام خوبصورت ہوتا ہے لیکن ایک ٹکڑا ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم رہ جاتا ہے، وہ ہے کہ دیکھا تم نے کام زینب کا۔ تو جناب زینب عالیہ نے کربلا کے بعد کربلا کو اگر کسی نے زندہ رکھا، ورنہ آج دیکھیے تو جناب زینب عالیہ کا یہ نام ہے، انہی کا یہ کام ہے۔ دیکھیے دنیا میں کس قدر قتل و غارت ہو رہی ہے، روز سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ مارے جا رہے ہیں، مگر کسی کا نام بعد میں کسی کو یاد نہیں رہتا۔ لوگ سنتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، کبھی کوئی واک کر لی، کسی نے کوئی احتجاجی پروگرام کر لیا اور بات ختم۔ لیکن دیکھا تم نے کام زینب کا، کہ انہوں نے کربلا کو اپنے خطبوں میں، اپنے بے کجاوا اونٹوں پہ بیٹھ کے اپنی تقریروں میں کس طرح نام حسین کو زندہ رکھا۔ نام حسین کا زندہ رہنے کا مطلب نام رسول کا زندہ رہنا ہے، اور نام رسول کا زندہ رہنے کا مطلب نام خدا کا زندہ رہنا ہے۔ اسلام کو اگر کسی نے دوبارہ سے زندگی دی، دوبارہ سے تقویت دی، تو وہ ہے نام زینب کا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پیام زینب چونکہ طاقت لینے کا نام ہے، پیام زینب سے انرجی لینے کا نام ہے، پیام زینب سے کردار سازی کرنے کا نام ہے، پیام زینب کے ذریعے اپنے آپ کو دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے باکردار بنانے کا نام ہے۔ اس لیے یہ جناب زینب عالیہ کے نام کا پروگرام ہے۔ میں کال لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں، بہت ماشاءاللہ سے اچھا ہے، وہ ہے، بہت شکریہ۔ اس سے پہلے وہ ملا نہیں کبھی۔ جی جی بہن، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ جی ہم کیلیفورنیا سے بات کر رہے ہیں، سیما نام ہے ہمارا۔ جی جی اللہ میاں آپ کو خوش رکھے۔ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، بی بی زینب کو اتنی مصیبتیں شام میں تھی، وہ شام واپس گئی اور اس کے وہاں کیسے موت ہوئی کیا؟ اچھا جی ضرور انشاءاللہ۔ مطلب اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ڈاکٹر صاحب کو سلامت رکھے، اور آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا، آپ لوگ کے ذریعے کافی کچھ معلومات ہوئی، ہم لوگوں کو کافی کچھ معلوم ہوا ہے۔ تو وہی ہم لوگ بیوی زینب کا روزہ شام میں ہے نا؟ جی بالکل شام میں ہے۔ ہاں تو وہی ہم لوگ اتنی مصیبتیں اٹھا کے پھر وہ شام پینے سے کیسے گئی؟ اچھا میں اس پہ بات کرتی ہوں بہن، میں آپ کو بتاتی ہوں، سیما میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ جی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ میاں آپ کو اور آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہم لوگ کے ذریعے کافی معلومات ہم لوگ کو ملی ہے، بہت وہ ہوا ہے، اور کیونکہ ہم کو یہ پہلے سال ہی چینل ملا، اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی ڈش تھی نہیں، کوئی ڈبہ تھا نہیں، آئندہ جب آپ اس پروگرام میں حصہ لیں تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ سنائیں، تاکہ آپ کا نام بھی ذاکرین جناب زینب میں شمار ہو جائے۔ جی جی چلیے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، ہم لوگوں کو کامیابی دے، چینل خوب ترقی کرے، وہ کرے، جو بھی ہو سکے گا ہم لوگ سے بھی تعاون کریں گے، اور دعا کریں گے کہ بس سب کچھ آپ بھی دعا کیجیے گا کہ ہم لوگوں کو بھی زیارت اور حج اور کربلا کی زیارت لگتی ہے۔ آمین، طاہر بن کے جائیں گی آپ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ خدا سے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ انشاءاللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ تو ابھی بہن کا کیلیفورنیا سے فون آیا، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ جناب زینب عالیہ ایک مرتبہ جب اسیران کربلا کے ساتھ گئیں، آپ قافلے کی سالار تھیں، وقت امام سید ساجدین کی ہر قدم پہ محافظہ تھیں، آپ محافظہ امامت ہیں، جو محافظہ امامت ہے اس نے دین کی حفاظت کی۔ تو آپ پھر دوبارہ سے وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کا مزار شام میں کیوں ہوا۔ تو انشاءاللہ اگلا جو پروگرام ہے میں کوشش کروں گی کہ جناب زینب عالیہ کی آگے شہادت کے دن بھی آ رہے ہیں، اس میں پوری شہادت انشاءاللہ ایک پروگرام میں بیان کروں گی، لیکن مختصراً یہی کہنا چاہوں گی کہ سید الساجدین کے ساتھ آپ کو کچھ عرصہ کے بعد جب رہائی ملی اور آپ کربلا گئی، وہاں 1 سال تو
اسیری میں گزرے، اسیری میں کس طرح سے گزرے، وہ میں پوری بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں آج اس پہ بات مکمل طور پہ نہیں کر پائی. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ضرور. اب سفر کا مہینہ ہے تو اسی کے بارے میں بات کریں گے. تو جب واپس 1 سال کے بعد آپ نے کربلا آ کے اپنے بھائی کا چہرم کیا اور اس کے بعد پھر مجالس منعقد کی، پھر آپ کو جب سفر شام آپ نے، ایک تو جناب سکینہ اسلام اللہ علیہا کی قبر وہاں تھی، اس وجہ سے پھر آپ کو سید الساجدین کے ساتھ آپ نے جانا تھا. یہ ایک پوری تفصیلی بات ہے، سیاسی اس کا پس منظر ہے جو انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی. مختصراً یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جب گئیں تو وہی راستے میں آپ کو شہید کر دیا گیا، اور اس شہادت کے بعد آپ نے اس درخت کے نیچے جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا تھا اور ان کا خون ابھی تک موجود تھا، آپ نے اپنے بھائی کے خون کو دیکھا، اس درخت سے لپٹ گئیں، اور جب فریاد کر کے روئیں تو وہاں اس ملعون کو پتہ چل گیا کہ یہ محافظہ امام ہے، تو اس نے ان کے سر پہ بیلچہ مار کے انہیں شہید کر دیا. تو وہ ایک ایسا، وہ بھی ایک سفر تھا. جناب سید الساجدین کو کہتے ہیں کہ کسی شریف کو کسی مشکل میں، سفر میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور اگر کسی گھر کی کسی خاتون پہ کوئی مشکل بن آئے تو وہ شریف زادہ اس پردیس کے عالم میں کیا کرے، کہاں دفنائے، کیسے دفنائے، کس طرف دفنائے، کس کو مدد کے لیے بلائے. تو سیما بہن، سادات کے جو مصائب ہیں ان پہ ویسے ہی خون کے آنسو نہیں رویا جاتا. سادات کے جو مصائب ہیں ان پہ جو کائنات روتی ہے. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آج 1500 سال گزر جانے کے باوجود اس پہ رویا جاتا ہے. جب بھی ان کا ذکر آتا ہے ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اور اگر آنکھوں سے آنسو نہ آئے تو دل ملامت کرتا ہے کہ ہم روئے کیوں نہیں. اس سے بڑا غم حسین کا اور کیا معجزہ ہو. تو اب دیکھیے 1445 میل کا سفر طے کیا اس قافلے نے، 72 شہر گزرے، 36 بازار تھے اس میں، 144 گلیاں تھیں، اور 257 موڑ تھے. کوئی سیدھے راستوں سے، کھلے راستوں سے لے کر نہیں گئے اس قافلے کو. شام میں جب یہ قافلہ داخل ہوا تو باب السعد میں انہیں 72 گھنٹے کھڑا رکھا گیا. پھر رات کے وقت یزید کے دربار کو سجا کے وہ شرابی، وہ ملعون اس تخت پر بیٹھا تھا. اور اب میں اس وقت ہمارے پاس تنگی وقت ہے، میں اس سارے معاملے کو بیان نہیں کر سکتی، لیکن جناب زینب عالیہ کے اس خطبے کے کچھ حصے کو میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی، ورنہ میں سمجھوں کہ پروگرام میرا بیکار گیا. آپ فرماتی ہیں، میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی، اور اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی جب زینب عالیہ نے ارشاد فرمایا ان کے خطبے کے. اب دیکھیں، اتنے 66 راتوں کی جاگی ہوئی، اتنے دنوں کی بھوکی پیاسی، اتنی ستم رسیدہ، لیکن اسلام کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی. علی کی بیٹی تھی، علی کے لہجے میں بولی، فرمانے لگی کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے ہے. خوبصورت انداز میں آغاز کیا، اس عالم میں بھی پروردگار عالم کی توصیف اور ستائش پہلے بیان کی، اس کی کبریائی پہلے بیان کی. پھر فرماتی ہیں، میں ستم دیدہ سہی مگر تعریف تیرے لیے ہے، میرا خاندان کشتہ رائے وفا سہی مگر بندگی تیرے لیے ہے، میرا گھر تباہ سہی مگر ہم تیرے لیے ہیں. پروردگار عالم سے نہ صرف ان کی وحدانیت بیان کر رہی ہیں بلکہ ایفائے عہد بھی کر رہی ہیں کہ پالنے والے جتنے دکھ ملے اس کے باوجود ہم تیرے ہیں. یزید کے منہ پہ تمانچہ مارا کہ تم اگر ہمیں اور بھی دکھ دو گے، اور بھی تکلیفیں دو گے، اور بھی اذیتیں دو گے، تو بھی ہم پروردگار کے لیے ہیں. اور پھر فرماتی ہیں، میرا سلام، میرا درود و سلام میرے نانا پر اور ان کی تمام اہل بیت پر. ہاں، برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں.
اے یزید کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر کے ہم پر زمین و آسمان کو تنگ کر دیا ہے. اس کے بعد بی بی کے لمبے اس پہ مکالمہ ہے. پھر آگے چل کے فرماتی ہے کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اپنے اس عمل سے تو نے اللہ کے حضور میں کوئی ایسا کام انجام دیا ہے جس نے غرور و تکبر سے تیری ناک پھلا دی ہے. یعنی تو کیوں غرور کرتا ہے اپنے اس عمل پر؟ کیا تو نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا؟ تیرا انجام برا ہوگا. پھر فرماتی ہیں روز جزا کے حساب کی طرف سے بی بی نے اشارہ کیا اور فرماتی ہیں بہت جلد تو پروردگار کے حکم سے رسول اللہ کے سامنے وارد ہوگا، اور جب کہ ان کی ذریت کا خون تیری گردن پر ہوگا، ان کی عزت کی حد تک کا گناہ اور ان کے گوشت پوش کا عذاب تو نے اپنی گردن پر رکھنا ہوگا. جی میں کال لے لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی پیام زینب میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. جی آپ کا ہم پروگرام دیکھے ہیں، نائلین سے بات کری. میرا نام ہمارا ہے. آپ کا پیغام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اور ہم آپ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. بہت شکریہ میرا بہن. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میری لینڈ سے. میری لینڈ سے. میرا آپ اسی طریقے سے ہمیں اپنا تعاون پہنچاتی رہیے گا. کچھ اور کہنا چاہیں گی جناب زینب عالیہ السلام علیہ کی خدمت میں؟ جی ضرور، انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو رکھیں گے بھاشن آپ کے، یہ بہت ضروری ہے سب کے لیے. جی بالکل. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ نے دیکھا پیام زینب میں اس زینب کے بیان کو کہ انہوں نے کس دبنگ انداز میں، کس جرت سے، کس دلیری سے علی کی شیر بیٹی نے کس طرح سے یزید کو للکار کے فرمایا. بالکل نہیں ڈری، بالکل نہیں گھبرائی. اور میں تو اس بات پہ ہمیشہ لرزہ بر اندام ہو جاتی ہوں کہ اتنے دن کی بھوکی، اتنے دن کی پیاسی، اور یہ دبنگ انداز. یقیناً یہ ایمان کی قوت ہے، وہ قوت جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، جو میدانوں کو عبور کر کے صحراؤں کی وسعتوں کو ختم کر کے آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے کی انسان میں سخت پیدا کر دیتی ہے. یہی انسان ہے جو طائر بن کے جاتا ہے اور پروردگار عالم تک جس کی آہ اور جس کی پکار ایک لمحے، ایک آن کے اندر پہنچ جاتی ہے. یہ اس کی بیٹی ہیں جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ چشم زدن کے لیے بھی اس نے کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی. تو یقیناً یہ وہی جذبہ ہے. اس میں آج یہی کروں گی کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کی وحدانیت بھی ہے، اللہ کی شان بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، رسول خدا پہ درود و سلام بھی ہے، اور روز جزا اور روز آخرت کے بارے میں یزید کو احساس بھی دلایا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہونے کا انہوں نے یہ حق بھی ادا کیا اور بتایا کہ تو جو اپنا عمل کرتا ہے اور اس عمل پہ اتنے نتنے پھلائے بیٹھا ہے اور اپنے تخت پر تو اس غرور اور تکبر سے تن کے بیٹھا ہے، تو دیکھ آنے والا انجام تیرا بہت برا ہوگا کہ رسول خدا کے سامنے تو نے حاضر ہونا ہے جبکہ تیری گردن پر ان کی ذریت کا خون ہوگا. تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اسیران کربلا کے بارے میں آج جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی بات کر سکی، امید ہے کہ آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ لیا ہوگا. بس ہمارے جذبے صادق ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت بسی ہوئی ہے. اس محبت کے صدقے میں پروردگار عالم ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے اور اس ہمارے پروگرام کو شرف قبولیت بخش دے. چونکہ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اس میں کتاب کی بات ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ کتاب بہترین ساتھی ہے. جو آج میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھی ہوں تو یہ کتاب سے دوستی کی بنا پہ ہے. کتاب ہمیں علم دیتی ہے، کتاب ہمیں بتاتی ہے، کتاب مستقبل کے لیے آئینہ ہے. اس میں ہم اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ماضی کا لکھا ہمارے سامنے ہے، اور اسی کی روشنی میں ہم اپنے حال کو بنا سکتے ہیں. جس کا حال اچھا اس کا ماضی بھی اچھا، اس کا مستقبل بھی اچھا. تو کتاب اپنائیے، کتاب ضرور پڑھیے. نیٹ پہ پروگرام دیکھ کے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن جو لطف ہاتھ میں کتاب کو رکھ کے آتا ہے
اور کتاب کی ایک ایک سطر کو آپ جو بار بار پڑھنے کو آتا ہے اس کی بات اور ہے. تو آج میں ذکر کروں گی ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب تالیف کی ہے. تالیف اس کے بہت سے اجزاء بہت سی جگہوں سے اکٹھے کر کے اس میں شامل کیے ہیں، اور وہ ہے سیرت امام زین العابدین علیہ السلام. یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے، اپنے بچوں کو اس کے اقتباسات پڑھ کے سنائیے. دیکھیے ہم بچوں کو کارٹونز لگا کے دیتے ہیں، بچوں کو دوسری دنیا کی کہانیاں سناتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، انہیں جوکس سناتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ رات کو جب آپ کا بچہ آپ کے پاس لیٹے تو آپ اسے سیرت امام زین العابدین علیہ السلام پڑھ کے اس کے کچھ صفحے بتائیے. اپنے بچوں کے ہاتھ میں کتاب دیجیے اور انہیں بتائیے کہ یہ سیرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو تقریباً پوری تصویر نظر آ جاتی ہے امام کی اس کتاب میں. ان کے آپ کو فرمودات بھی ملتے ہیں، ارشادات بھی ملتے ہیں، ان کے خطبے بھی آپ کو ملتے ہیں، اس میں ان کی دعاؤں کے حصے بھی شامل ہیں، اس میں جو انہوں نے لوگوں کو مشورے دیے، لوگوں کو جو پیغامات دیے وہ بھی اس میں شامل ہیں. جناب بی بی شیربانو آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں، ان کے سفری حالات اور ان کے سفر کے بعد یہاں آمد کے بارے میں بھی بڑی تفصیلی روشنی ہے. اس پہ آپ فارس کے بارے میں بھی آپ جان سکتے ہیں، آپ عرب کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں. دونوں قوموں کے ملنے کے بعد ایک اتنا خوبصورت پروردگار عالم نے جو شاہکار دیا کائنات کو اور وقت کے امام بنے، وہ پھر ان کے مصائب ان کے بارے میں جان سکتی ہیں. ان کے خطبات جو وہاں ہے، میں نے پیام زینب نمبر 9 میں امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ اسی کتاب میں سے لے کے ایک جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی تھی، اور یقیناً آپ نے اس سے بہت لطف اٹھایا ہوگا. امام کا لہجہ، امام کا انداز، امام کی بات سن کے تو یقیناً پروردگار عالم جو ہے وہ اس نے یہ ہستیاں خلق کی ہیں، اس نے یہ ہستیاں بنائی ہیں کہ ہم ان سے سیکھ سکیں، ہم ان سے علم لے سکیں، تاکہ ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چل سکیں. اس کے علاوہ آپ کا گریہ اس میں آپ پڑھیں گے کہ امام کتنا گریہ کیا کرتے تھے، اور آپ امام کی زندگی کے بارے میں پوری جو تفسیر کشی کی گئی ہے اس میں آپ امام کے بارے میں جان سکتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ سیرت امام زین العابدین علیہ السلام ضرور پڑھیے. اور مولانا ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اتنی خوبصورت کتاب تالیف کی. میں کہتی ہوں کہ امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات کو جتنا میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد سمجھا ہے، اور جتنی ان کی اور جو فضیلت مجھے سمجھ آئی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ دل ایمان کی اس قوت سے بھر جاتا ہے جو امام سے ہم لیتے ہیں. تو ضرور آپ پڑھیے. پھر اس کے بعد آج میں نے جس شعر کا انتخاب کیا ہے وہ شعر یقیناً اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. وہ شعر ہے کہ میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، سائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب. تو آپ یقیناً اقبال کے اس انداز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جو ہے دنیا میں جو اتنا انتشار ہے، جو لوگ اتنے خانوں میں بٹ گئے ہیں، اتنے فرقوں میں بٹ گئے ہیں، لوگوں کے اندر جو دوسروں کے خلاف بغض بھر گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب خطیب نے اپنے خطبوں میں سچائی کا دامن چھوڑ دیا ہے، حب اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے، حب رسول کا دامن چھوڑ دیا ہے، اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا پیغام رسول چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کو دنیا داری کے جھنجٹوں میں پھنسا دیا گیا ہے، اور انہیں دنیا کے مسائل میں الجھا دیا گیا ہے. ان کے اندر شکوک اور وہم پیدا کر دیے گئے ہیں. یہ شکوک اور وہم اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو خطیب دور کر سکتا ہے. خطیب لوگوں کے اندر پھر سے محبت بھر سکتا ہے. خطیب ہی اس انتشار کو ختم کر سکتا ہے، اس افراتفری کو دور کر سکتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ شمع بہن نے آج کے پیام زینب میں ہمیں سبیل شہزادہ علی اصغر بنانے کی بڑی اچھی ترکیب بھی بتائی، اور میں نے پوری کوشش کی کہ جہاں تک ہو سکے میں اسیران کربلا پہ بات کروں. گو کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جو کہنا چاہتی تھی
وہ میں کہہ نہ پائی. ایک تو جذبات عروج پہ ہوتے ہیں جب بھی جناب زینب عالیہ، سید الساجدین، بی بی ام کلثوم، بی بی سکینہ، بی بی رباب، ان سب کا ذکر آتا ہے، اور اہل بیت اطہار کا ذکر آتا ہے، سادات کا ذکر آتا ہے، اور اس قافلہ اسیران کربلا کا ذکر آتا ہے، تو اس سفر کی صحبتوں کے بارے میں سوچ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. جہاں آرام نہیں تکلیف پہنچائی جاتی تھی، جہاں ننھی سکینہ کو اتنے دکھ، اتنی اذیتیں دی جاتی تھی کہ علمان. تو ان دکھوں، ان اذیتوں اور ان سارے مصائب کو یاد کر کے یقیناً آپ سبھی اداس اور پریشان ہوتے ہوں گے. سفر کے مہینے میں اسیران کربلا کے نام اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ایک نیا پروگرام لے کے آؤں گی، اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی، اور جناب زینب عالیہ سلام علیہا کی شہادت کے جب دن آئیں گے تو انشاءاللہ پوری شہادت بھی ان کی پیش کرنے کی کوشش کروں گی. آپ سب بھی بہت اچھے اچھے سلام اس میں پیش کیجیے گا، اور یہی دعا دوں گی کہ پروردگار عالم آپ سب کو خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، صحت مند رکھے، تاکہ غم حسین مناتے رہیں، آپ کے سینے پہ آپ کے ہاتھ جاتے رہیں غم حسین، اسی طریقے سے معجزہ بن کے ہمارے خون میں، ہماری رگوں میں خون بن کے دوڑتا رہے. بہت دعاؤں کے ساتھ، بہت محبتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اور چاہوں گی کہ پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ شاد آباد رکھے. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں نے کچھ مصروفیت کی وجہ سے کچھ باتیں مزید بھی کہنی تھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ سے متعلق، اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہو. آپ سے مبشر بات کر رہا ہوں. جی جی. میرا مقصد صرف ان کے بارے میں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہنا تھا. جی جی. ایک ان کی جو سیرت کا سب سے بڑا نور جو دنیا کو نظر آتا ہے، وہ صرف اور صرف شام میں داخلے کے وقت نظر نہیں آتا، کوفہ میں داخلے کے وقت بھی نظر آتا ہے، جہاں پہ انہوں نے اپنی غلام زادی ہیں مگر ان کو اماں کہہ کر پکارتی تھی، فضا، جن کو انہوں نے اسپیشلی کہا کہ فضا دعا کریں آج زینب مر جائے. جی بالکل. اس لیے کہ کربلا میں بھی مصیبتیں زیادہ تھیں، لیکن یہ وہ شہر ہے جہاں کی میں شہزادی رہی ہوں. یہاں کی عورتیں وہ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے جب مجھ سے ملاقات کرنی ہوتی تو پہلے ملاقات کا وقت حاصل کرتی تھی. آج یہ چھتوں پہ کھڑی ہیں اور تماشا دیکھنے کو کھڑی ہیں. بار بار انہوں نے شمر سے کہا کہ یا تو اس میزے کو آگے لے جاؤ جس پر میرا بھائی حسین کلام پاک پڑھ رہا ہے، یا پھر ایسا کرو کہ ہمیں چادریں دے دو، یا پھر ہمیں شہر کے اندر مت لے کر جاؤ. جب ان تینوں میں سے کوئی بات نہ مانی گئی تو آپ نے ابھی ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ امام زین العابدین نے کہا روپی اماں ایک بار اس میزے کی طرف دیکھیے جو بابا کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے. وہاں آنسو ہی آنسو تھے. کہنے لگی بھیا کیا ہوا؟ فرمایا نہیں، کیا اس قافلے کو جس مقام تک، جس موڑ تک لے آیا ہوں، زینب کو سے کنارے پر پہنچ کے ڈبو دوں گی. یہ امتحان کی گھڑی ہے. اس وقت آپ کو دیکھ نہیں دیتا کہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کرو. آپ کو یہ امتحان دینا ہے، آپ کو آگے گزرنا ہے. یہ وہ امتحان ہے جو کبھی نبی اور کبھی رسول نہ دے سکے. یہ وہ امتحان ہے جو صرف اور صرف اہل بیت نے دیا. بے شک. اور اس گھرانے کی حیثیت ہی اور ہے. کوئی اتنا بڑا امتحان نہ دے سکا، کوئی اتنا بڑا امتحان نہ دے سکا. شفاعت کا حق صرف اور صرف کسی گھر کے پاس اسی لیے ہے کہ اس گھر میں تکلیفیں سب سے زیادہ کاٹی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس قابل کرے کہ ان کا پیام، ان کا پیغام، ان کی میسجز کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں. ان جیسے بننے کی کوشش تو نہیں کر سکتے، مگر ان کے
بے شک اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سے ہر قسم کے غم کو دور رکھے سوائے غم حسین کے، جس کے لیے زینب نے قربانیاں دی. میں کہنا چاہتا ہوں ایک آخری لفظ کہ امام حسین کو اگر آج کے دن کسی نے زندہ رکھا ہے تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے یا خطبے ہیں یا بازاروں میں جانا ہے. اگر وہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر خطبے نہ دیتی تو آج نہ ماتمداری ہوتی، نہ آزاداری ہوتی، نہ دنیا میں کوئی امام حسین کو پہچانتا. میں نے بچپن میں اپنے بزرگوں سے یہ روایت سنی تھی جی کہ تمام انبیاء امام حسین علیہ السلام کی قبر پر آ جاتے ہیں اس دن جب عاشورہ ہوتا ہے کہ تمہارا شکریہ حسین کہ تم نے ہمارے پیغام کو زندہ رکھا، اسے بچائے رکھا. امام حسین تمام انبیاء سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ میرے پاس آئے، لیکن اس وقت آپ میرے ساتھ مل کر شام چلیے، مجھے اور آپ کو زینب سے زندہ رکھا. اگر وہ نہ ہوتی تو میرا نام بھی دنیا سے مٹ جاتا. میری طرف سے یہی پیغام ہے ساری دنیا کو کہ امام زین العابدین اور ان کی پھوپھی جان زینب سلام اللہ علیہا کے پیغام کو سمجھیں کہ وہ باعث شخصیت ہیں جن کا لہجہ علی کا لہجہ تھا سوائے اللہ کے. علی کا لہجہ صرف دو لوگوں کے پاس ہے، یا اللہ کے پاس ہے یا بی بی زینب کے پاس ہے، کسی اور کے پاس جناب امیر المومنین کا لہجہ نہیں. اسی وجہ سے ایک اندھے صحابی نے پریشان ہو کر کہا تھا کہ علی کے کون سے بیٹے کا خطاب سن رہا ہو، تو ان کی بیٹی نے ان کے قریب آ کے کہا بابا بیٹا نہیں، ان کی بیٹی خطاب کر رہی ہے. بے شک. اور انہوں نے کہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میری آنکھیں نہیں ہیں اور میں یہ منظر نہیں دیکھ رہا. بشیر بھائی اللہ میاں آپ کی توفیقات میں اور اضافہ کرے اور پروردگار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے فٹ اسٹیپس پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے دلوں کو ان کے نور سے منور رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جیتے رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ تھے حافظ مبشر بھائی جنہوں نے جناب زینب عالیہ کے کوفے کے بازار کے اس منظر کو بیان کیا، اس آمد کو بیان کیا جب اما فضا کے ساتھ بی بی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ 3 شرطیں ہیں کہ یا تو پھر یہ ہے کہ میں آگے نہیں جاؤں گی. ابھی مبشر